बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर तहसील खारपुर टामिया वाली नस मदीना चौक के नवाही इलाका बस्ती डांगर सियासी समाजी हस्ती अब्दुल गफूर डांगर, बशीर अहमद उर्फ पप्पू डांगर, मोहम्मद शाहिद नवाज डांगर, ताहिर शहजाद डांगर के वालिद हाजी शाह मोहम्मद रज़ा इलाही से वफात पा गए थे। इनके इसाले सवाब के लिए कुल ख्वानी का इंतजाम किया, जिसमें हज़रत इलामा कारी रमज़ान रिकू और इलामा हज़रत मुफ्ती शफीक चिश्ती ने वालिदैन के हुकूक के मुतालिक इल्मी गुफ्तगू की और कहा कि अल्लाह ताला हाजी शाह को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। कुल ख्वानी में सियासी समाजी और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका शाह मोहम्मद तनवीर नवाज भट्टा और गुलाम हैदर, मन्ने खान, दौलताना मियाँ सलीम खुल, जवार हुसैन खुल, मोहम्मद नवाज बलोच, डॉक्टर गुलाम सरवर मियाँ शमीम खुल, मोहम्मद अकरम हाजी, अल्लादिता हाजी फैसल और इनके रिश्तेदारों और इलामा हज़रत मुफ्ती शफीक चिश्ती ने ख़ुसूसी दुआ कराई और कहा अल्लाह ताला हाजी शाह मोहम्मद को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हाजी शाह मोहम्मद को जन्नत में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला हाजी के दर्जात बुलंद करे। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नवाही इलाका मौजा मंगवानी में सगा चचा फिरौन बन बैठा, अपने यतीम भतीजे पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। तफसीलात के मुताबिक मंगवानी के रिहायशी मोहम्मद तैयब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरे सगे चचा ने मेरी विरासती ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। मेरा दादा और दादी हयात और मेरे साथ रहते हैं। वो भी कहते हैं मेरे चचा को इनकी ज़मीन दे दी। मेरा चचा नशा का आदी है, शराब पी कर और मेरे घर आकर मुझे और मेरी दादी और दादे को भी मारता पीटता है, हमें जान से मारने की धमकी देता है। इलाके के कई लोगों के कहने के बावजूद बार बार वादे करता रहा और आखिरकार मुकर गया और साफ इनकारी हो गया और मैंने तंग आकर पुलिस थाना अब्बास नगर को दरख्वास्त दी है और पुलिस ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरा कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, डीपीओ बहावलपुर से मुतालबा है कि मेरे चचा से फौरी तौर पर मेरी ज़मीन मुझे वापस दिलाई जाए ताकि मैं अपने ख़ानदान की कफालत कर सकूं और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, मैं हाफिज़ मोहम्मद तैयब हुसैन, मेरे वालिद का नाम कारी फजल हुसैन अवैसी और साडा मसला सही ज़मीन दा है। अस मंगवानी दे विच रहण वाले हैं इतों दे, ठीक है सही। साडा ज़मीन दा मसला है नज़र मोहम्मद जबेल, साकू बहु खतरा है। असां दी ज़मीन ही पहले साकू धोखे नाल साडे गिद्दी गई मुस्तादरी दे विच, इयां कि मैं ताकू मुस्तादरी ॾेसां। हुण 10 साल थी गए सही, मुस्तादरी भी कान ॾेंदा पिया। साकू अखराजात सारे इतने वध गए, पढ़ाइयां दा मसला है। साकू ना को पैसे ॾेंदे से ना को खावण पीवण दा खर्चा ॾेंदे। हुण साकू पिछली रात असां इन को ज़मीन मंगी है, अज तू 2 महीने पहले भी मंगी है। ये ज़मीन के कागज़ पाए थे सही। असां अदालत गए हैं, अदालत 101 रिक्वेस्ट की है, सारी कोई गाल ही नहीं मने। असां जेले वेने से वकील आदन सही बस तुसां साकू कागज़ ए सही अपने बयान दो, असां बयान तुहाडे जेड़ा ना लिख दें ते अदालत पेश करें ने। असां हुण परचा भी असां दिते, थाने वाली कोई गाल नहीं सुनते, सिर्फ रैफल चाहते आ वेंदे। हुण असां अगर जेह्ड़े अदालत च पिछां वलदे पे दरिया ते सारे मुहल्ले वाले को पता है, दरिया ते सब झाल के रैफल नाल आके हुण अगर तुसां कोई गाल कहने पवे थाने वेंदे पवे तो मैं तुहाडे उत्ते बिल्कुल कां टलसां, मैं ताकू कतल कर देसां। इमीदारी में बैठी सही, इन्हां को कुटे ने परसों वाली दिहाड़े रात कोई थई शराब पीते आए कुटे सही। असां बहुत तंग आए, सारे घर सर ते आ वेंदे, मेरे भुइयां ते तशद्दुद करेंदे, मेरे भाई बैठे छोटे, असां यतीम बाल है। मेरे वालिद साहब बहुत वड्डे आलम दीन आन, कतल थे लाहौर दे विच, ठीक है सही। उन्होंने कतल कराने दे विच भी हथ थींदा है। हुण परसों वाले दिहाड़े ई बहु वड्डा सारे नाल तमाशा बनवाए, सब कुटवाए सी। मैं ॾाॾीअ मां कोई थई मरवाइए ई सेल, सारा घर भी है। असां गरीब है बहु तो साकू बिल्कुल ना अदालत विच कोई रिलीफ मिलता पे। डीपीओ साहब को पेश थे, असां SHO साहब को पेश थे, वो आदन से बस तुम दरखास्त लिखवाओ भाई इंशाल्लाह तुहाडा काम थी वैसी। हुण साकू FIR की नकल भी नहीं देने पे, परचा भी थी गए, कोई गाल ही नहीं सारी मने दे। वो आदन से बस 3 दिन बाद आ वने तुहाडा सा करें ने कोई हिसाब किताब, मेहरबानी की वने जनाब। हैं जी सारी अपील है DPO बहावलपुर और RPO बहावलपुर को की सारी इल्तजा है कि असां कई मरतबा अदालत भी गए हैं, इन्हां को भी गए, DPO साहब को एक कागज़ इन्हां देना अपने सहन थे हुए, ठीक है सही। ये देख सकते हो तुहाडे सामने ये ना आखे से असां करें ने हुण कीता कुछ का नहीं सही, असां गरीब हैं। डडियाल से ब्यूरो चीफ वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डडियाल में कत्ल की लर्ज़ा खेज़ वारदात,
کنگھر مدال پاکستان سے تعلق رکھنے والے عثمان ولد خلیل کو سسرالیوں نے تلخ کلامی پر خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا۔ مقتول کی عمر 38 سال تھی۔ مقتول کے 3 بچے ہیں۔ بیوی ناراض ہو کر محلہ یوسف آباد اپنے بھائیوں اور والدین کے پاس آئی تھی۔ خاوند صلح کر کے اپنی بیوی کو واپس لے جانا چاہتا ہے۔ راضی نامہ کے دوران تلخ کلامی ہوئی جس کی وجہ سے معاملہ قتل تک پہنچ گیا۔ ویر صرف سائیں جو کہ محکمہ واٹر سپلائی کا ملازم بھی ہے، عثمان کا اس کا ہمزلف تھا۔ مقتول کی ڈیڈ باڈی کو DHQ منتقل کر دیا جہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر کی ڈاکٹرز کی ٹیم پوسٹ مارٹم کر رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈڈیال سردار فیصل مغل اور DSP چودھری انصر بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں۔ ملزمان کو پکڑنے کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں۔ جی میں اس میں موجود ہوں ڈڈیال تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں۔ آج یہاں پہ ایک قتل کا واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیلات جانتے ہیں ڈڈیال MS ڈاکٹر ندیم فضلداد سے۔ ہارون آباد اسپورٹس جمنیزیم ہارون آباد میں منعقدہ 2 روزہ جشن آزادی انٹر ڈسٹرکٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر بہاونگر محترمہ عثمہ عمران اور وائٹل گروپ کے رہنما امیدوار قومی اسمبلی حلقہ چشتیاں ڈہراوالا چودھری کاشف سنان نے مختلف ایونٹس کا افتتاح کیا۔ اسپورٹس جمنیزیم ہارون آباد میں منعقدہ جشن آزادی انٹر ڈسٹرکٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے چودھری کاشف سنان نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کی بہترین تربیت اور ذہنی جسمانی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے کھیلوں کو کلیدی کردار کا درجہ حاصل ہے۔ تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں سینکڑوں کھلاڑیوں کی شرکت نہایت خوش آئند پہلو ہے جس سے نسل نو کی مثبت ترجیحات کا اظہار ہوتا ہے۔ میرے والد گرامی مرحوم حاجی محمد یاسین نے وائٹل گروپ کے پلیٹ فارم سے ہارون آباد میں جناح اسٹیڈیم کی تعمیر کے تاریخ ساز پروجیکٹ کو اسی تنازع میں دیکھا اور کھیلوں میں ہمارے علاقے کے نوجوان اپنے ٹیلنٹ اسمبلی اور انٹرنیشنل لیول پر کارنامے سر انجام دینے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں۔ چیمپئن شپ میں 500 سے زائد کھلاڑیوں اور آفیشلز کی شرکت قابل تحسین ہے۔ ملک بھر کی طرح بلوچستان کے شہر سبی میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ سبی کے بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں، بیجز اور جھنڈیوں کی بہار آ چکی ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان اور ہندو برادری سب ہی وطن سے محبت کے اظہار میں پرعزم ہیں۔ مزید جانتے ہیں خرم شہزاد سے۔ جی بالکل، جشن آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں سبی میں زور و شور سے جاری ہیں۔ وطن سے محبت کے اظہار میں قومی پرچم، بیجز، جھنڈیاں اور سجاوٹی اشیاء خریدی جا رہی ہیں۔ شہر میں جگہ جگہ سبز ہلالی پرچم، بیجز اور جھنڈیوں کے اسٹال سج گئے ہیں۔ بچے، بوڑھے اور جوان سب ہی آزادی کے جشن کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت کچھ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ جشن آزادی کی تیاریاں کب سے کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہماری تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دن کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا۔ یہ دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے۔ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں۔ ہم لوگ بیجز خرید رہے ہیں، جھنڈیاں خرید رہے ہیں، پاکستانی فلیگ خرید رہے ہیں، اور ہم 14 اگست والے دن ہم اپنے فیس میں پاکستانی فلیگ بھی بناتے ہیں اور ہم اپنے گھروں کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجاتے بھی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بچے، بوڑھے اور جوان سب بھی جشن آزادی کی جشن کو منانے میں پرعزم ہیں۔ بچوں کی جانب سے سجاوٹی اشیاء اور قومی پرچم، بیجز، جھنڈیاں خریدی جا رہی ہیں اور وطن عزیز سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے لیاقت پور میپکو دفتر لیاقت پور میں بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا۔ ایک آدمی نے بتایا کہ اس کا بل 834 یونٹ کا ہے جبکہ اس کے گھر میں 2 پنکھے اور 2 لائٹ ہیں۔ پہلے 100 یونٹ سے 250 یونٹ کا بل آتا تھا۔ میٹر ریڈر کا تاخیر سے ریڈنگ کر کے بل بھیجنا معمول بن گیا ہے، جبکہ اگر بر وقت ریڈنگ کی جائے تو ہمارے بل صحیح آ سکتے ہیں۔ ٹیرف میں تبدیلی کی وجہ سے لوگوں کی بجلی کے بل اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ فاقوں پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا یہ بندہ 50,000 کا بل اپنے بچے بیچ کر ادا کرے یا وہ خود کشی کر لے، خدا کے لیے اپنی پالیسیاں درست کریں، بر وقت ریڈنگ کر کے بل بھیجیں جو ہم بل ادا کر سکیں۔ بجلی کے ریٹ پہلے ہی اتنے زیادہ کر دیے گئے ہیں اور ٹیکس اتنے زیادہ لگا دیے گئے ہیں کہ ہماری پہنچ سے دور ہے۔ خدا کے لیے غریبوں کا کچھ کریں ورنہ وہ دن دور نہیں جب غریب مٹ جائیں گے اور حکومت کو بد دعائیں دیں گے۔ جب SDO سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی کا بل ریڈنگ غلط ہے وہ ہمارے پاس لے آئے، ہم درست کر دیں گے۔
جی اب دیکھیں میرے پاس بل ہے, اس پہ آئے ہوئے ہیں 834 یونٹ. آپ اس ٹائم اس بندے کے گھر جائیں, اس کا بجلی کا استعمال دیکھیں, 150 یونٹ بھی اس کا مہینے کا بہت مشکل سے چلتا ہے. 1-2 پکھا ہے وہ چل رہے ہیں, 834 یونٹ ڈالے ہوئے ہیں, 50,000 روپے بل ہے. اب یہ خودکشی کرے, اب کیا کرے, اپنے بچے بیچے, کیا کرے؟ دیہڑی دار بندہ ہے, 100 200 500 آج کل مزدوری کر کے اپنے بہت مشکل سے گھر چلا رہا ہے. اب یہ 50,000 کا بل کہاں سے دے؟ اگر ادھر آئے, نہ ایس ڈی او صاحب ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, وہ سارا دن بازار میں اپنے بیٹھے ہیں, رنگ رلیاں جو بھی اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, نہ کوئی یہاں بات سننے والا ہے, نہ کوئی آئی. اب یہ غریب کا کون ہے ادھر مجھے بتائیں؟ نہ کوئی بات سننے والا ہے ان کی, نہ کوئی ریلیف ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو بل ہیں, جو ہمیں یہ ظلم کیا گیا ہمارے ساتھ, یہ ٹھیک کیا جائے. ہمیں جو ایکسٹرا جو یونٹ ڈالے گئے یہ بھی ختم کیے جائیں, اور ہمیں آئندہ آگے سے بھی ہمارے پہ رحم کیا جائے کہ ہماری ریڈنگ بھی ٹائم پہ کی جائے, اور ہمیں جو یہ جو ٹیکسز وغیرہ ڈالے گئے, ریڈیو وغیرہ دوسرے تیسرے, یہ بھی ختم کیا جائے. جو ہم بجلی کے جو بل بنتے ہیں یونٹ جو استعمال کریں, ہم وہ دینے کے پابند ہیں. لہٰذا اس طرح کے ہم نہیں یہ مانتے, نہ ہی ہم یہ بل ادا کریں گے. یہ مسئلہ جی مسئلہ جو ہے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وقت پر ریڈنگ نہیں ہوتی, ٹیکسز بے شمار لگا دیے ہیں. اس وقت لوگ جو ہیں آمدنی نہیں اتنے بل آ گئے ہیں, ادا نہیں کر سکتے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ریڈنگ موقع پر ہو, جو وقت پر ریڈنگ ہو, یا جو وقت پر یونٹ ہو, وقتی یونٹ ہوں ان ٹائم وہی ڈالے جائیں. اگر فرض کیا کہ 200 ہیں, 200 کے 1 2 3 کر دیتے ہیں اور اس کی ضرب تقسیم آگے چل جاتی ہے, بہت ڈبل ہو جاتا ہے. تو یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بل ہمارا جو ہے. بارکھان نیشنل پارٹی کے بارکھان کی طرف سے آج یوم نجات منایا جا رہا ہے. نیشنل پارٹی کی طرف سے رکنی شہر سے یوم نجات ریلی نکالی گئی. بارکھان آج نیشنل پارٹی کی طرف سے یوم نجات منایا جا رہا ہے, جبکہ رکنی شہر سے نیشنل پارٹی کی طرف سے یوم نجات ریلی نکالی گئی, جو کہ بارکھان شہر کی طرف نکالی, جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. جبکہ ریلی جلسے کی شکل اختیار کر گئی, جو کہ بارکھان کے مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی بارکھان ڈپٹی کمشنر چوک پر بہت بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گئی, جس سے نیشنل پارٹی کے مرکزی اور صوبائی رہنما نے خطاب کیا, جبکہ انہوں نے اظہار تشکر کیا اور بارکھان کی عوام پر مسلط حکمران کی آج حکومت ختم ہونے پر یوم نجات منایا اور اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا. وزیر آباد سیالکوٹ روڈ کوپرا کلاں کے قریب ایوری ڈبہ ڈمپر سے ٹکرا گیا. حادثہ کے نتیجے میں 3 خواتین سمیت 4 افراد زخمی. ایوری ڈبہ کا ڈرائیور 55 سالہ سہیل حادثے کے باعث گاڑی میں پھنس گیا, جس کو ریسکیوز نے ابتدائی طبی امداد مہیا کی اور بادشاہ بحفاظت نکال کر اسپتال منتقل کر دیا. 40 سالہ ساتھیہ, 60 سالہ رضیہ, 70 سالہ محمودہ ناز اور 45 سالہ سہیل کو ریسکیوز نے ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا. فیملی کا تعلق اقبال ٹاؤن ڈیفنس روڈ سے ہے, جو کہ وزیر آباد جا رہے تھے. ریسکیوز نے حادثے کا شکار گاڑی کو بھی سڑک کے ایک طرف کر کے راستہ ٹریفک کے لیے کھول دیا. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق ڈسٹرکٹ ملیر کے علاقے تھانہ بن قاسم کی حدود میں سرعام مسلمانوں کو شراب فروخت جاری. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ دیوان وائن شاپ پر روزانہ مسلمانوں کو زہریلی شراب فروخت جاری. ڈیلی رات 9 بجے کے بعد بھی دکان بند ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کو بلیک پر شراب فروخت کی جاتی ہے. جمعے کے دن بھی دکان بند کر کے دیوان وائن شاپ کے راجو رجومل نامی شخص کا شراب فروخت جاری. جلد سے جلد مسلمانوں کو شراب فروخت ختم کیا جائے. دوسری طرف روزانہ رات کو اور جمعے کے پورے دن امیت نامی شخص اور دیگر راجو کے بندوں کا لوگوں کو گھر گھر شراب فروخت گلشن حدید میں بھی جاری. ذرائع سے معلوم یہ بھی ہوا ہے تھا کہ اسٹیل ٹاؤن اور تھانہ بن قاسم کے پورے حدود میں راجو نامی شخص دیوان وائن شاپ کا زہریلے شراب مسلمانوں کو فروخت کرواتا ہے. کنٹرولر امتحانات ساہیوال بورڈ ڈاکٹر رانا نوید عصمت کی جانب سے ہم خیال پریس کلب کی مثبت صحافت کو سراہا گیا اور اچھی مثبت صحافت پر کرنے پر حوصلہ افزائی کی گئی. محبتوں کے مشکور اور ممنون ہیں. الحمدللہ ہم خیال پریس کلب کمیر کی محنت کا منہ بولتا ثبوت. جب نے اور آپ کی پوری ٹیم نے پرنسپل صاحب نے ہمیں یہاں بلایا بٹھایا اور آپ جو سوشل میڈیا میرے سامنے بیٹھے ہیں اخبارات کے لیے جو ہم خیال گروپ ہیں, آپ ہم خیال گروپ ہیں, اچھا جن کا خیال آپ کے ساتھ نہیں ملتا وہ کوئی اور گروپ ہے. اچھا ان تمام کا شکریہ جو کوریج کر رہے ہیں, بے لوث خدمت کر رہے ہیں. یہ بھی عوام الناس کی اچھی خبروں کو عام کر رہے ہیں. یہ بھی صحافت کا بہت بڑا ذمہ ہے, یہ بہت بڑا شعبہ ہے, یہ بڑی ذمہ داری ہے آپ کی. جہاں پر خدا نہ خواستہ بری خبر مقبولیت کا باعث ہوتی ہے, وہاں پر اچھی خبر بھی ہماری مقبولیت کا باعث ہو. تو میں کہیں 30-35 کلومیٹر دور ہوں
مثالی سکولز ہیں، تو کاش یہاں پر میرا بھی سے مہر خادم بشیر نمائندہ آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور اوکاڑا ٹریفک پولیس کی جانب سے روڈ سیفٹی ہیلمٹ مہم کا آغاز کیا گیا اور عوام الناس میں ہیلمٹ تقسیم کیے گئے، جس میں ڈی پی اوکاڑا منصور امان، سابقہ صدر اوکاڑا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چودھری خلیل الرحمان اور چیمبر آف کامرس کے اعلیٰ ممبران نے شرکت کی اور عوام الناس میں ہیلمٹ تقسیم کیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔